वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इमाम बरबहारी रहमुल्लाह कहते हैं, वइज़ा रअयत अर्रजुल यदउ अला सुल्तान फ़अलम अन्नहु साहिबु हवा। वइज़ा रअयत अर्रजुल यदउ लिस्सुल्तान बिस्सलाहि फ़अलम अन्नहु साहिबु सुन्नह इंशाअल्लाह। यक़ूलु फ़ुज़ैल लौ कानत ली दाअवतुन मा जअलतुहा इल्ला फ़ी सुल्तान। वकान फ़ुज़ैल यक़ूलु लौ अन्न ली दाअवतुन मुस्तजाबह मा जअलतुहा इल्ला फ़ी सुल्तान। क़ील लहु या अबा अली फ़स्सिर लना हाज़ा। क़ाल इज़ा जअलतुहा फ़ी नफ़्सी लम तउदनी व इज़ा जअलतुहा फ़ी सुल्तान सलुहा फ़सलुहा बिसलाहिही अल इबाद वल बिलाद। फ़उमिरना अन नदअु लहुम बिस्सलाह वलम नुअमर अन नदअु अलैहिम व इन ज़लमू व इन जारू लिअन्न ज़ुल्महुम व जौरहुम अला अनफुसिहिम व सलाहुहुम लिअनफुसिहिम व लिलमुस्लिमीना। ये भी हुक्काम के ताल्लुक़ से है कि एक मुसलमान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इमाम बरबहारी रहमुल्लाह क्या कहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को देखो जो किसी हाकिम पर बद्दुआ कर रहा है तो जान लो कि वो नफ्स परस्त बिदाती है। और अगर देखो कि कोई शख्स हाकिम की इस्लाह के लिए दुआ कर रहा है तो जान लो कि वो साहिब सुन्ना। इमाम फ़ुज़ैल कहते हैं कि अगर मेरी एक दुआ मकबूल होती, मुझे मालूम हो कि मेरी कोई दुआ मकबूल हो जाए तो मैं उसे हाकिम के लिए ख़ास कर देता। अहमद इब्न कामिल के वास्ते से ये रवायत मैंने सुनी है। फ़ुज़ैल ने कहा, अगर मेरी एक भी दुआ मकबूल होती तो मैं इसे हाकिम वक्त के लिए महफूज कर लेता। आपसे पूछा गया, अय अबू अली इसकी वजाहत कर दें। तो आपने कहा, अगर मैं इसे अपने लिए महफूज कर लूँ तो वो सिर्फ़ मेरे लिए होगी, और अगर मैं इसे हाकिम के लिए कर दूँ तो इससे जो है उसकी इस्लाह हो जाएगी और उसकी वजह से मुल्क व मिल्लत सब की इस्लाह हो जाएगी। इसीलिए हमें उनके हक़ में इस्लाह की दुआ करने का हुक्म दिया गया है, उन पर बद्दुआ करने का नहीं, गरचे वो जुल्म जौर करें, इसलिए कि उनका जुल्म उन्हीं के साथ ख़ास है और उनकी इस्लाह सब के लिए आम है। तो ये जो है अहम चीज़ है। जो पहली चीज़ है इमाम बरबहारी रहमुल्लाह ने कही है कि अगर किसी को देखो कि वो किसी हाकिम के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर रहा है तो जान लो कि वो नफ्स परस्त बिदअती है। और ये चीज़ ख़वारिज के अंदर पाई जाती है। और मौजूदा दौर में जो ख़वारिज की शक्लें हैं, जैसे कि रवाफ़िज़ हैं, इबाज़िया हैं, ओमान में जो लोग हैं वो भी उसी से हैं, ख़वारिज में से। इख़वानी हैं, तहरीकी हैं, तंजीमी हैं, अलकायदा वाले हैं, दाइशी हैं, ये सब ख़वारिज की शक्लें मौजूदा दौर में। जो भी मुस्लिम हुक्काम को तागूत समझते हैं और कहते हैं, आप समझ लें कि उसका ताल्लुक़ ख़वारिज से है, क्योंकि इन्हीं की ये निशानी है। और इनकी ये ख़ास पहचान है कि ये हाकिम के हक़ में दुआ कर ही नहीं सकते हैं। जबकि अभी बताया गया कि सलफ़ कैसा जो है वो हुक्काम के लिए दुआ करते थे। इमाम अहमद को जिस हाकिम ने सबसे ज़्यादा सताया उसकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे। इमाम फ़ज़ैल कह रहे हैं कि
اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں دعا ہماری قبول ہو جائے گی تو مجھے حاکم کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ اور یہ ائمہ مساجد کا رواج رہا ہے، رسم ہے، باقاعدہ عادت رہی ہے، عادت جاریہ رہی ہے کہ خطبے کے اندر حاکم وقت کے لیے دعا کرنا، اس کی اصلاح کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ عام مسلمانوں کی روش رہی ہے، یہ عادت رہی ہے کہ خطبے میں، اب بتائیں کتنے زیادہ خطبے ہوتے ہیں، کتنی مساجد، جتنے خطبے، سارے مسلمان دعا کرتے ہیں حاکم وقت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر وہ سدھرے گا، اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو اس کی وجہ سے پورا ملک سدھر جائے گا۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث سب کی جو ہے یہی رائے ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ حکام کیسے بھی ہو، ان کے حق میں دعا کی جائے، ان کے لیے توفیق کی دعا کی جائے، ان کی اصلاح کی دعا کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پر کر دے، ان کو ہدایت دے دے، انہیں صحیح راستے پر لائے اور شریعت کے مطابق حکومت کرنے کی انہیں توفیق دے، اس کو ظلم و ستم سے بچائے، دوسروں پر ظلم نہ کرے، دوسروں کے ساتھ انصاف سے کام لے، عدل سے کام لے، اس طرح کی دعائیں کریں، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے اور جو ہے ملک سدھر جائے، حکام سدھر جائے تو ملک سدھر جائے گا۔ تو یہ جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے، ان کا عمل رہا ہے۔ جی میں نے تو دیکھا بعض حنفی مساجد میں آج بھی جو ہے حکام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ہندوستان میں کس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ عالم، اصل میں ان کے یہاں رٹا رٹایا جو ہے خطبہ ہوتا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے، تو آج بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے بعض خطبوں میں آج بھی جو ہے حاکم وقت کے لیے باقاعدہ دعا، حالانکہ مسلم حکام کے لیے ہے، تو خطبے ان کے پہلے سے لکھے ہوئے وہی سب پڑھ رہے ہیں، عربی میں رٹا رٹا ہے، کوئی سمجھتا نہیں، نہ امام سمجھتا ہے نہ رعایا سمجھتا، جو سامنے بیٹھے ہیں مقتدی سامعین وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں اور امام بھی نہیں سمجھتا۔ اگر سمجھتا ہے امام تو تھوڑی ہی سب بولتا، بھائی کہاں کون سا ایسا حاکم ہے جس کے لیے آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو مسلم ملکوں کے لیے ہے بہرحال، لیکن پڑھتے ہیں ہر جگہ پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں، ایک رواج رہا، ایک عادت رہی ہے مسلمانوں کی، اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں حکام کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، آج بھی کی جاتی ہیں، حرم میں کی جاتی ہیں، اور بھی دوسرے ملکوں میں حکام کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں ائمہ کرام۔ جی ہاں، خطبوں کے اندر اور بھی اپنی دعاؤں میں حکام کے اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عمل ہے، آج بھی ہے۔ لیکن خوارج ہیں، اخوانی تحریکی رافضی وغیرہ، یہ کبھی نہیں حکام کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی پائے جاتے ہیں، جس بھی ملک کے اندر، ان کے سرگنوں نے انہیں سکھا رکھا ہے، ان کو لکھ رکھا ہے، بتا دیا کہ تم کو انقلاب کی کوشش کرنی، انقلاب کی، یعنی جہاں بھی رہو، جس بھی نظام کے تحت رہو، اسے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ حکومت اور حکمرانوں کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ حکمران اور رعایا میں اختلاف ہو، دونوں کے درمیان دوری ہو، دونوں کے درمیان کشیدگی ہو۔ عوام کو یہ کوشش کرتے ہیں بھڑکانے کی، ورغلانے کی، خاص طور سے نوجوان طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور حکمرانوں کو، علماء کو، فوج کو مبغوض بنا کر کے دکھاتے ہیں، ان کے ذہن میں ان کی برائیاں کر کر کے ان کو متنفر کرتے ہیں، علماء سے، حکام سے، افواج سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو ان کا کام ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کے خلاف نفرت پھیلانا، ان کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، ان کے خلاف بھڑکانا، نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو جن کے یہاں یہ عقیدہ ہو کہ حکمرانوں سے نفرت کی جائے، حکمرانوں سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، جن کے یہاں یہ عقیدہ ہو، یہ فکر ہو، یہ سوچ ہو، یہ عمل ہو، ظاہر سی بات ہو اصلاح کی کو دعا کیوں کریں گے؟ وہ اگر دعا کریں گے تو ان کے خلاف کریں گے، ان پر بد دعا کریں گے، ان پر لعنت کریں گے، ان پر لعن طعن کریں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، انہیں برے القاب سے نوازیں گے۔
ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ یہ اور زیادہ بگاڑ کریں، اور زیادہ فساد مچائیں، اور زیادہ برائی کریں، اور زیادہ لوگوں پر ظلم کریں، تاکہ اس کو حجت بنائیں یہ لوگوں کے سامنے۔ جی ہاں، ان کی اخوانیوں کی تحریکوں کی، رافضیوں کی، یعنی خوارج وقت کی یہ کوشش ہے کہ حکام نہ سدھریں، بلکہ ان کے یہاں اور خرابیاں پائی جائیں، اور زیادہ ان کے یہاں فساد پایا جائے، اور زیادہ وہ ظلم کرے لوگوں پر، اور زیادہ وہ معاصی کا ارتکاب کرے، اور زیادہ وہ برائی کا ارتکاب کرے، تاکہ اس کو بنائیں، کیش کریں، اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے شو کریں اور پروپیگنڈا کریں اس کا۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی چاہت ہے، اسی لیے یہ کبھی نہیں ان کے حق میں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہوئے، سلف کے خلاف ہوئے، تمام سلف کے خلاف۔ اور کون ہے اس میں؟ تو خوارج اور روافظ۔ جی ہاں، یہ جو ہے حکام کے ہمیشہ خلاف رہتے ہیں۔ آج کے خوارج جو میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے کبھی بھی حکام کے حق میں اصلاح کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اصول بنایا اہل سنہ والجماعہ نے کہ حاکم پر جو بد دعا کرے، حاکم کے خلاف جو غضبناک ہو کے تان و تشنیع کرے، اس کے خلاف بد دعا کرے، حاکم پر لعن طعن کرے، اسے برے القاب سے پکارے، تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے، وہ خارجی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ ملک کا بھلا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر فساد ہو۔ جی ہاں، وہ اوسروادی ہوتا ہے، ابن الوقت ہوتا ہے، وہ استغلال کرتا ہے، امت کی کمزوری کے وقت یہ اپنا سر اٹھاتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان کو برین واش کرتا ہے، حکمرانوں کے خلاف انہیں بھڑکاتا ہے، انہیں داعشی ذہنیت بناتا ہے، انہیں ایک طرح سے پورا بم اور بارود بنا دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی پھٹ جائیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ ملک کے اندر فساد ہو، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے علماء اہل سنت نے یہ باقاعدہ اصول بنایا ہوا کہ حاکموں کے خلاف جو لوگ بد دعا کریں تو سمجھ لو کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ بد دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کرو گے اس کے لیے، اصلاح کی دعا کرو گے، تو وہ اگر صحیح ہوگا تو ملک کے اندر سدھار ہوگا، وہ اور اچھا کام کرے گا، وہ اگر سدھر جائے گا تو، اور اس کی وجہ سے لوگ بھی سدھر جائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں، شیخ ربی کہتے ہیں کہ یہ دراصل چاہتے ہیں، کیوں اس کے خلاف جو ہے اصلاح کی دعا نہیں کرتے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ اسے ہٹا کر خود کرسی پر بیٹھ جائیں، اقتدار پر یہ خود قبضہ کرنا چاہتے، تو اس کے اصلاح کی کیوں کوشش کریں گے؟ بھائی اصلاح کے لیے دعا کریں گے، سدھر جائے گا تو لوگوں کی نظروں میں وہ اور زیادہ محبوب ہو جائے گا، منظور نظر ہو جائے گا، تو پھر ان کی دال کہاں سے گلے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو حکومت میں ہوتی ہے اور دوسری پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے، چاہے ایک پارٹی ہو یا کئی پارٹیوں کا گٹ ہو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو پارٹیاں حکومت میں ہوتی ہیں ان کی برائی کرتی ہیں، ہر طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، انہیں جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں متنفر بنا کے پیش کرتی ہیں، انہیں ولن بنا کر کے پیش کرتی ہیں، اور یہ کہ یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو، یہ کھا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، اور اپنا جو ہے بہت زیادہ خیر خواہ بننے کی کوشش کریں گے۔ حکومت میں جب تک نہیں ہے، اقتدار میں جب تک نہیں ہے، تو اپنا جو ہے بہت زیادہ بگلا بھگت بننے کی کوشش کریں گے، اور بہت زیادہ پارسا، متقی، پرہیزگار اپنے آپ کو ثابت کریں گے، خیر خواہ، ہر انسان کے لیے، ہر فرد کے لیے خیر خواہ بننے کی کوشش کریں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، ہر خیریت پوچھیں گے، اور کہیں گے کیا بنا کے رکھے ہو، لاؤ کچھ کھلاؤ، لاؤ چائے وہ پلاؤ، یہ دکھائیں گے مطلب میں بہت زیادہ تمہارے قریب ہوں، تمہارے گھر کا میں کھانا بھی کھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وعدے کریں گے دنیا بھر کے لیے۔ دیکھیں کہ کچھ نوجوانوں کو دیکھو، یہ سب بے روزگار ہیں کیا؟ ہاں، یہ سب بے روزگار، ان کو کوئی نوکری نہیں ملی، اب موجودہ حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے
मौका दोगे मैं आऊँगा तो ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा। हाँ, आप किसी बूढ़े शख्स को देख लेंगे, बूढ़ी औरतों को देख लेंगे, विधवा औरतों को, अच्छा इनको पेंशन वेंशन मिलती है, इनको कुछ वजीफ़ा मिलता है कि नहीं? नहीं, नहीं, कहाँ मिलता है। सबका नाम लिख लीजिए, कुछ लोगों को अपने साथ लगा के रखें, इन लोगों को लिख लीजिए, ये यहाँ हमारी हुकूमत आएगी, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। ये हुकूमत से पहले खूब एक्टिंग करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और अपना एक मंशूर लेकर के चलेंगे, मैनिफेस्टो क्या बोलते हैं इलेक्शन का, और वादे पर वादे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद हो सकता है भाई पब्लिक तो झांसे में आ जाएगी कि हाँ जो रूलिंग पार्टी अभी जो हुकूमत कर रही है वो तो कुछ नहीं कर रही है हमारे खिलाफ, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो पब्लिक क्या करती है, उसको वोट नहीं देती, अगली बार दूसरी पार्टी को वोट देती है, दूसरी आ जाती है अपनी पूरी जो है समूह लेकर के। अब ये लोग मगन हो जाते हैं, हुकूमत पाते हैं, इक़्तिदार पाते हैं, कुर्सी पाते हैं, जो कुछ खर्च किए रहते हैं वो सब अपना भरपाई करते हैं, पब्लिक को कौन देखता है। ऐसे जमहूरी मुल्कों में बारी बारी सब खाते हैं, लूटते हैं, पब्लिक का कोई भला भला नहीं करता। और सेम ये जो खवारिज होते हैं इनका भी यही हाल होता है, नौजवानों को, पब्लिक आम रियाया को ऐसे ही लुभाते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बरगलाते हैं, भड़काते हैं, उसको विलन बना करके पेश करते हैं ताकि लोग उससे मुतनफ़िर हो जाएं और उसको किसी तरीके से इक़्तिदार से हटाने की कोशिश करें, और उसके बाद वो जब हट जाएं तो उनकी जगह पर हम आएँ और फिर हम उसके बाद इक़्तिदार के मज़े लें। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मिसालें इन्होंने पेश की हैं, बहुत सारे मुल्कों में से इन्होंने किया है, इसलिए तफसील नहीं है, कई बार मैं बता चुका हूँ, ये तो बताता ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं कि दरअसल ये चाहते हैं कि उसे हटाकर खुद कुर्सी इक़्तिदार पर बैठ जाएं, ये दुनिया तलब हैं। ये ना तो उनकी इस्लाह की दुआ कर सकते और ना उनके लिए इस्लाह पसंद करते। जी हाँ, उन पर ये बल्कि नकीर करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनका मकसद कुर्सी है, इसलिए दिन ब दिन परेशानियों में फंसते जाते हैं। और हम जानते हैं कि ये समाज के अंदर मुनकरात फैलाते हैं ताकि उसी को बुनियाद बनाकर हुक्काम के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया जाए। फिर ये कहते हैं देखो हुक्काम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। फिर फितनों की आग भड़काते हैं, फसाद और लोगों को उभारते हैं। बिलाशुबा ये लोग नफ्स परस्त बिजाती है, जबकि अहलुस सुन्नह अहलुल हदीस हुक्काम के लिए इस्लाह की दुआ करते हैं, उनकी भलाई के लिए दुआ करते हैं, इसलिए कि उनकी इस्लाह से मुआशरे और समाज की इस्लाह होगी, लोगों के हालात में सुधार आएगी। जब वो भला होगा तो लोगों को मारूफ का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, फसाद से लड़ाई करेगा, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ेगा, बदउनवानी के ख़िलाफ़ लड़ाई करेगा और मुआशरे और समाज की हुकूमती पैमाने पर इस्लाह की जाएगी, लोगों का भला होगा, उम्मत इस्लामिया और मुसलमानों का भला होगा। इसलिए हुक्काम के लिए इस्लाह की दुआ करना ये मुसलमानों का अमल और अक़ीदा रहा है, ताकि अल्लाह ताला उसकी इस्लाह करे। हम उसके लिए इस्लाह की दुआ करेंगे और सब्र करेंगे। चुनांचे शरीयत में हमें जिन चीज़ों पर सब्र करने का हुक्म आया है उन्हीं में से हाकिम के जुल्म पर सब्र करना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि जालिम हाकिम के जुल्म पर सब्र करो उस वक्त तक जब तक वो नमाज को कायम करता रहे। उसके जुल्म पर सब्र करो, उसके अंदर खा कितना ही बिगाड़ क्यों ना आ जाए, जब तक कि कुफ्र सरी को देख ना लो उस वक्त तक सब्र करते रहो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते रहो। यही इस्लामी सही मौक़िफ़ है। और जो इसके ख़िलाफ़ बगावत और ख़ुरूज और बद्दुआ की बात करता है, लानतान की बात करता है, तो वो शैतान के रास्ते पर अमल करता है। खा वो कितना ही दावा करे कि वो भलाई चाहता है, उम्मत की खैरख्वाही चाहता है। अरे कौन सी खैरख्वाही जब
قرآن حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہو. قرآن حدیث کے خلاف کوئی خیر خواہی نہیں ہے. جب تک وہ کتاب و سنت کی ہدایات اور ارشادات کی مخالفت کرتا ہے وہ صحیح راہ پر ہو ہی نہیں سکتا ہے، دعویٰ کتنا ہی کیوں نہ کر لے. ہاں، جو حاکم کے ظلم پر صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اصلاح کی دعا کرتا ہے وہ سنت پر قائم ہے. مصنف رحمہ اللہ نے اس کے لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے قول اور حکمت سے استدلال کیا ہے کہ اگر میں صرف اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو یہ خیر صرف مجھ تک محدود رہے گا، اور اگر حاکم کے لیے کرتا ہوں تو یہ خیر پوری امت کے لیے عام ہوگا. جب وہ بھلا ہوگا، حاکم جب بھلا ہوگا تو پوری امت کا بھلا ہوگا. چنانچہ جب وہ عادل ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، اس کا نفاذ کرے گا تو اس سے خیر عظیم ہوگا. اور اگر جو ہے ہماری دعا سے یہ حاصل ہو جائے تو الحمدللہ ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے اور حکام کی ہر جگہ اصلاح فرمائے اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کا مسئول ہوگا. اس لیے ہر مصیبت حاکم کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، ان کے اندر جو اختلافات ہیں، ان کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں، ان کے اندر جو انحرافات اور گمراہیاں ہیں، ان کے اندر جو قبر پرستی اور شرکیات ہیں، علماء سوء اور شیطان کے داعی ہیں، ان سب کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں اور زیادہ آتی ہیں. اسی لیے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ قرآن کے اندر کہیں حکام کو مخاطب نہیں کیا گیا کہ اے فلاں حاکم، اے کسریٰ، اے قیصر، اے نجاشی، اے فلاں امیر، بلکہ قرآن کے اندر یہود و نصارہ اور مجوس اور دیگر کفار کو مخاطب کیا گیا ہے. یہود و نصارہ کے علماء کو، علماء سوء کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے. حکام کی اس قدر برائی نہیں آئی ہے جس قدر علماء سوء اور تحریف کرنے والوں کی برائی آئی ہے. اس لیے کہ دین کو یہی لوگ بگاڑتے ہیں. وہ دین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو دے کر مبعوث کیا ہے، اس طرح یہ لوگوں کے عقائد اور مناہج کو بگاڑ دیتے ہیں. چنانچہ یہ حکام سے بھی زیادہ برے ہیں. مگر یہ لوگ ایسے علماء اور ایسے منحرفین کی تائید کرتے ہیں، ان کی گمراہیوں کا دفاع کرتے ہیں، اور جو انہیں ایکسپوز کرتے ہیں ان پر یہ تنقیدیں کرتے ہیں. چنانچہ جب ایک عالم آ کر کہتا ہے کہ حکام کے ساتھ اسلامی طریقے سے پیش آؤ اور نصوص کی روشنی میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایجنٹ ہو، جاسوس ہو. حالانکہ حکام کے ساتھ خفیہ تعلقات انہی کے رہتے ہیں، گاہے بگاہے ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات نفاق اور تقیہ پر مبنی ہوتے ہیں. چاپلوسی کی انتہا پر یہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ نصیحت کے لیے نہیں، دولت کے لیے جاتے ہیں. جی ہاں، اس کی واضح مثال سلمان عودہ، یوسف قرضاوی، صادق غریانی جو ترکی کے اندر ہے، اور محمد علی سلابی جو قطر کے اندر ہے. یہ سارے لوگ کیسے معمر قذافی کے پاس لیبیا میں جاتے تھے اور اپنے اپنے خیراتی اداروں کے لیے جا کر کے پیسے لاتے تھے، ٹوچ کر کے لاتے تھے، اور اس کی تعریفیں کر کے لاتے تھے، چاپلوسی کر کے لاتے تھے. آج بھی ان کی ویڈیو اور ان کی تصویریں آج بھی موجود ہیں. معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی کے ساتھ ان کی فوٹو موجود ہیں اور ان کی ویڈیو موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، کیسی یہ تعریفیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد 2011 میں جب اس ملک کو برباد کرنا ہوا اور اخوانیوں نے اس میں حصہ لیا، تو انہی ظالموں نے، جن کا میں نے نام لیا بھی، انہی ظالموں نے اسی معمر قذافی کو کافر اور مرتد کہا اور اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا. اور اس کا لڑکا جو سیف الاسلام قذافی، وہ سب کے پاس فون کرتا رہا کہ بھائی تم لوگ کیوں بدل گئے، کچھ تو بتاؤ، ہمارے یہاں کیسے آتے تھے تم، ہماری تعریفیں کرتے تھے، ہمارے کام کی تعریفیں کرتے تھے، ہم نے جو ملک کے اندر اصلاح کا کام کیا ہے، یہاں جو خوشحالی ہے، ان سب کی تم تعریفیں کرتے تھے، ہمارے کاموں کو تم سراہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم سے جو ہے پیسہ لے کر کے جاتے تھے بڑی تعداد میں، اور بہت زیادہ ہم نے تم لوگوں کو پیسہ دیا ہے، خیرات دیا ہے. آج تم لوگ خیرات کھا کر کے اتنا بدل گئے فوراً.
اور ہماری برائی کرنے لگے، ہمیں قتل کے فتوے دینے لگے، ہمارے ملک کو برباد کرنے کے تم داستان لکھنے لگے۔ کوئی تو فون اٹھا لو، کوئی تو بات کرو، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جی ہاں، تو یہ اخوانیوں کی عادت ہے، یہ ان کی دوغلا پنی ہے، یہ ان کی جو ہے خونی افکار اور ان کے جو ہے منحوس جذبات ہیں۔ یہ کس قدر جو ہے دینار و درہم کے غلام ہوتے ہیں، کرسی اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، انہی کے بارے میں حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ دکھنے میں انسان لگیں گے لیکن حقیقت میں یہ بھیڑیے ہوں گے، بھیڑیوں کی کھال میں ان کے جو ہے انسان کا جسم ہوگا۔ انہی لوگوں کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ چنانچہ جب ایک عالم آ کر کہتا ہے کہ حکام کے ساتھ اسلامی طریقے سے پیش آؤ، نصوص کی روشنی میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایجنٹ ہو، جاسوس ہو۔ حالانکہ حکام کے ساتھ خفیہ تعلقات انہی کے رہے، گائے بگائے ایکسپوز ہوتے رہے، کیونکہ ان کے تعلق نفاق اور تقیہ پر مبنی ہوتے ہیں، چاپلوسی کی انتہا پر یہ پہنچے ہوتے ہیں کہ نصیحت کے لیے نہیں دولت کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے تو اس بارے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم جب حکام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انہیں نصیحت کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو چاپلوسی کرتے ہیں۔ یعنی اخوانی جب جاتے ہیں یہ چاپلوسی کرتے ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں تو ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اخوانی انتہا درجے کی منافقت کرتے ہیں۔ یقیناً حکام کے ساتھ ان کا یہی سلوک ہے، کوئی نصیحت نہیں ہوتی، صرف چاپلوسی اور تملق ہوتا ہے۔ نہ ہی وہ نصیحت چاہتے ہیں اور نہ ہی اس پر وہ قادر ہوتے ہیں، جبکہ اہل سنہ عالم جب بھی فرصت پاتا ہے وہ حاکم کو نصیحت کرتا ہے اور باہر اس پر کوئی تان و تشریح بھی نہیں کرتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے نصیحت کر دی۔ یہ ایسے امور ہیں جن کے اندر علماء مصالح کا خیال کرتے ہیں، حکمت کی رعایت کرتے ہیں، سلف کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ دکھاوا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے اندر شہرت ہوتی ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے قیامت کے روز فضیحت اٹھائیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، میں یسمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا اللہ بھی اس کو دکھا دے گا۔ یعنی قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا یا صرف ثواب لوگوں کو دکھلائے گا، اور ملے گا کچھ نہیں سوائے خاک کے۔ بہرحال یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو کہ ایک بڑے تابعی ہے، ان کی باتوں کی تشریح تھی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔